इजाज़त है। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ साथियों, सहाफ़ियों और सुनने वाली पाकिस्तानी अवाम, अस्सलामु अलैकुम। अब ठीक है? अब ठीक है? जी बेहतर। आज आपके दरमियान आने की वजह दो तसलसल हैं। थोड़ा वक्त तो लूँगा मैं आपको, लेकिन जब तक मैं एक पिक्चर आपको कंप्लीट करता हुआ नहीं आऊँगा उस वक्त तक मैं आपको वाज़े तौर पर नहीं बता पाऊँगा कि हमारे अग़राज़ व मक़ासिद क्या हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि वॉइस ऑफ शुहदाए पाकिस्तान क्या है। रुसूल बात कराची का मैं बेटा, कराची से ताल्लुक़ आपका, आप ही के दरमियान से स्टूडेंट पॉलिटिक्स, फिर ताजिर पॉलिटिक्स और उसके बाद नेशनल पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। हालिया दिनों में जो कराची का किरदार रहा, दर हकीकत ये मैं आपको आगाह करता चलूँ, उसने आलमी इदारों को शिकस्त से दोचार किया। उनका नज़रिया ये था कि कराची में बहुत लाशें हैं, कराची ने बहुत तकालीफ उठाई हैं, अगर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट की जाती है तो सबसे बड़ा रिएक्शन कराची से आए। लाहौर बंद हो जाए, इस्लामाबाद बंद हो जाए, पेशावर बंद हो जाए, आलू प्याज सब्ज़ी टमाटर चावल गेहूँ दही इस पर फ़र्क पड़ता है। कराची बंद हो जाए तो पूरी मईशत पे फ़र्क पड़ता है, जिसको बानियान पाकिस्तान की औलादों ने नाकाम बनाया, अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया और एक नए दौर का आगाज़ हुआ। उम्मीद है कि हर अमल का रद्द अमल होता है, जिस तरह अमल बेहतरीन था, रद्द अमल के लिए अब हम कोशां हैं। कराची में पख्तून, पंजाबी, सिंधी, बलोच, सराइकी, गिलगिती, बिल्तिस्तानी, हज़ारा, उर्दू बोलने वाले तमाम कौमियतें मौजूद हैं। KPK के पख्तून बिल्कुल परेशान ना हो, कराची के अंदर पख्तून उनसे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बलोच सरदार भी बिल्कुल परेशान ना हो, बलोच भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सिंधी वडेरे अपनी सियासत करें, सिंधी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, सराइकी भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। तो ये जो रिएक्शन दिया, ये सिर्फ महाजिरों ने नहीं दिया, ये तमाम कौमियतों ने दिया, मिनी पाकिस्तान ने दिया। जो पाकिस्तान में होना है पहले कराची में होना है। कराची ही रिज़ल्ट है हर उस सब्जेक्ट के रिज़ल्ट का, जिसको चाहे आलमी इदारे देखें, मुल्की इदारे देखें, आप देखें, सहाफ़ी देखें या मैं देखूं। कराची बिल्कुल बेफिक्र रहे, आज के बाद कराची बिल्कुल बेफिक्र रहे। ये आज हमारा पहला अमली कदम है और ये कदम अब आ गया है मैदान में। अब इसके दो रास्ते हैं, या तो शहादत की मंजिल पा के कब्र में उतरेंगे, या पाकिस्तान को दुनिया की 10वीं बड़ी मईशत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। ज़िंदगी में कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं। देखें, ये खेत है, हर आदमी एक खेत लगाता है जिसका वो फल खाता है। बेसिकली ये वो खेत है जिसके फल शायद हम ना खा सकें, यकीनन हम नहीं खा पाएंगे, और यकीनन हमारे पास, मेरे पास अब ज़्यादा वक्त भी नहीं। मुझे कम से कम वक्त में अपने एजेंडे को आपके सामने लाना है और उस पर अमल करना है। लेकिन ये फल, इस पे मेहनत इसलिए की जाएगी कि आने वाली नस्लों के लिए। जो मेरे वालिदैन ने पाकिस्तान मेरे हवाले किया, तहजीबी याफ्ता, सकाफ़ती, माशरती तौर पे बेहतरीन पाकिस्तान दिया। मेरी माँ ने मेरी तरबियत में मुझे टीपू सुल्तान पढ़ाया, और परेशान मैं ये हूँ कि मैं अपनी 3 मासूम बेटियों को, शीरखार बेटियों को, या आपके बच्चों को आने वाले दौर में किस माहौल में छोड़ के जा रहे हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं कि हमें कब्र में सुकून मिलेगा कि हमारे बच्चे किस हाल में, किस हालत के अंदर
اس شہر میں، اس ملک میں گزارا کریں گے، کیا ان کا مستقبل ہوگا؟ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا، کیونکہ ہماری محدود نظر کل سے آگے گئی نہیں کبھی. ہماری نظر تو یہ ہے کہ کل کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا فائدہ، یہ کس ایجنڈے سے آیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے. اس سے آگے نہ سوچنے کی کبھی کسی نے کوشش کی ہے، نہ کوئی کرے گا. لیکن میں جن لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں، میں جانتا ہوں وہ تہذیب ثقافت کے امین ہیں، اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ جنگیں کبھی بھی فوج نہیں لڑا کرتی، جنگ تو قوم لڑا کرتی، اور اس کا فقدان دیکھنے میں نظر آیا. جب آپ کسی کو صحت مند معاشرہ دیتے ہیں یا صحت مند معاشرے کی طرف جاتے ہیں، تو اس کا سب سے بنیادی جز ہے نظام انصاف. جہاں انصاف نہیں، وہاں کوئی معاشرہ نہیں. چرچل کا مشہور ڈائلاگ ہے جنگ عظیم دوئم میں، جب برطانوی عمائدین نے اس سے آ کے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ برطانیہ تباہ ہو جائے گا، تو اس نے نہ پوچھا یہ کہ بندوقیں کتنی ہیں، توپیں کتنی ہیں، میزائل کتنے ہیں، جہاز کتنے ہیں. اس نے یہ کچھ نہیں پوچھا. اس نے صرف ایک بات پوچھی، یہ بتاؤ ہمارے یہاں نظام انصاف کیسا چل رہا ہے اور عدالتیں کیسے کام کر رہی ہیں. لوگوں نے کہا کہ عدالتیں بہت اچھا انصاف کر رہی ہیں، تو اس نے کہا بے فکر رہو، اس ملک کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. یہ ایک تاریخی سچ اور حقیقت ہے. اسلام اور انصاف ایک ہی سکے کے دو رخ. در حقیقت انصاف کا نام ہی اسلام، اور اسلام کا نام ہی انصاف ہے. آپ جن خلفائے راشدین کی مثالیں دیا کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا تھا انصاف کرنے والا خلیفہ. اس کا اردو ادب میں ترجمہ تو یہی بنتا ہے. باقی مولوی صاحبان نے یہ اپنے لیے نکال لیا تاکہ وہ صدر بن جائیں تو خلیفہ راشدین ہو جائیں. یہ ممکن نہیں. سب سے پہلے ہمیں انصاف کی طرف جانا ہے. بہت افسوس کی بات ہے، سر شرم سے جھک جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ کی مجبوریاں کیا ہیں، اس لیے میں نے ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرنے کے بجائے پریس کانفرنس کا اس لیے انتخاب کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری کسی بھی لفظ کا قربانی کسی ٹی وی چینل کو دینی پڑے. لیکن آپ کے درمیان بھی بیٹھ کے میری یہ کوشش ہوگی کہ میں انتہائی مہذب انداز کے اندر اپنے موقف سے آپ کو آگاہ کروں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں نظام انصاف کی رینکنگ نیچے سے چوتھے نمبر، ہم نیچے سے ٹاپ 5 میں. یہ ہمارے لیے شرم اور افسوس کا مقام. پاکستان کا نظام انصاف سال ہا سال سے اس لائق بھی نہیں ہوا کہ ٹاپ 100 میں آتا. مسلسل پستی کی جانب گامزن ہے، اور اس کی چند وجوہات ہیں. میرا اور نظام انصاف کا بہت پرانا یارانہ ہے. یہ جد و جہد کوئی آج کی نہیں ہے. اس جد و جہد کا باقاعدہ آغاز ہو. میں ترتیب سے آپ کو اس لیے لا رہا ہوں کہ جہاں مجھے آنا ہے وہاں آپ اس درد کو اور اس تکلیف کو سمجھ سکیں، جس کی وجہ سے آج میں آپ کے درمیان آ کے بیٹھا ہوں. 2007 میں میں فیصل رضا عابدی حقیقت میں، چونکہ میرے نانا جان اور ان کے میرے اکثریت گھر والوں کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہمیشہ سے رہا ہے. کوڑے کھائے ہیں، جائیدادیں ضبط ہوئی ہیں، پنجاب میں ان کا تعلق تھا. تو ہم شروع سے پیپلز پارٹی سے لگاؤ رکھتے تھے. ضیاء عامریت کی وجہ سے شاید میرے بھی فوجی اداروں کے بارے میں وہی تاثرات تھے جو اکثریت لوگوں کے ہیں. لیکن یکسر 2007 میں اس نظریے میں تبدیلی آ گئی. یہ میں ان کو بتا رہا ہوں جو ہمیں فوجی ایجنٹ کہتے ہیں کہ یہ ایجنٹی میں آج سے نہیں کر رہا. 2007 سے اس کا آغاز ہوا جب پرویز مشرف نے تکفیریت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. بے شک یہ چینج مرحوم کی مرہون منت ہی ہے. ہر جگہ دو مائنڈ سیٹ ہوا کرتے ہیں، ہر محکمے میں دو مائنڈ سیٹ ہیں، صحافت میں، فوج میں، عدلیہ میں، پارلیمنٹ میں، سیاستدانوں میں، عوام میں، ایون کے گھر میں. ہم ہمیشہ اپنے مائنڈ سیٹ کو سپورٹ کیا کرتے ہیں فار دا چینج. ہم چینج کو سپورٹ کرتے ہیں، شخصیات کو نہیں. چینج کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ اس چینج کو مضبوط کرے. تو اس وقت سے فوج کی حمایت کا آغاز کیا، کیونکہ گزشتہ 24 سال سے میں اپنے ہم نوا لوگوں کو اور 14 سال سے میڈیا کو بتاتا آیا ہوں کہ میں ایک جنگ لڑنے آیا ہوں. 2007 میں لال مسجد آپریشن کے وقت مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں جنگ کس سے ہے. تو اسی دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں 25 کروڑ عوام کو فوج بناؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع میں تو وہ جنگ بڑی کامیابی سے لڑی گئی، جہاں قانون کی حاکمیت کو چیلنج کیا جا رہا تھا، ریٹ آف اسٹیٹ کو چیلنج کیا جا رہا تھا، ویجنگ آف وار کا کھلا آغاز ہو چکا تھا اسلام آباد میں.
میں نے اس چینج کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور یہ وعدہ کیا کہ میں 25 کروڑ عوام کو افواج پاکستان بناؤں گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹھیک 3 دن بعد اس فتح کو شکست میں ڈھالنا شروع کیا. عالمی میڈیا کی سربراہی میں، میڈیا ہی میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ایک دور میں پرویز مشرف کو چوڑیاں دے کے آتے تھے، پھر اس کو قاتل ڈکلیئر کرنا شروع کر دیا. اور اسی غلطی نے، اگر اس وقت تکفیریت کا سر کچل دیا جاتا، تکفیری میری نظر میں نہ کوئی فرقہ ہے نہ مذہب ہے، تکفیری صرف وہ ہے جو زبردستی بندوق کے ذریعے، دہشت کے ذریعے اپنی سوچ کو دوسرے پہ مسلط کرتا ہے. اگر اس وقت تکفیریت کا سر کچل دیا ہوتا اور افواج پاکستان اور پرویز مشرف کو دھوکہ نہ ملا ہوتا تو شاید آج ہم ان حالات میں سے نہیں گزر رہے ہوتے. اس وقت فتح کو شکست میں بدلنا، آج صورتحال یہ ہے کہ آپ گلی گلی تکفیریت کا سامنا کر رہے ہیں. اور 9 مئی تکفیریت کا عالمگیر دن تھا پاکستان کے اندر. یہیں سے ورلڈ وار کا آغاز ہونا تھا، جس جنگ کا میں آپ کو 10 سال پہلے بتاتا آیا ہوں. اور میں نے بتایا تھا کہ اس کا آغاز پاکستان میں افواج پاکستان پہ حملوں کی صورت میں اس کا آغاز ہوگا. بہرحال سینٹ کے اندر میں جاتا ہوں اور حلف اٹھانے کے بعد جو میری پہلی تقریر ہے، آج تک میرا وہی لائے عمل ہے. اس تقریر کو اگر آپ اٹھا کے سنیں گے تو روڈ میپ میں وہیں پہ دے چکا تھا، کیونکہ ہم اپنے الفاظ کے پابند ہیں. ہم جو لفظ ادا کریں گے اس پہ عمل کریں گے. تبدیلی نفس کا آغاز اپنے اندر سے کیا جاتا ہے، معاشرے سے نہیں. جب انسان خود تبدیل ہوگا، معاشرہ خود تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. تو بہرحال پرویز مشرف کو ناکام بنانے کے لیے عالمی اداروں نے افتخار محمد چودھری کو لانچ کیا. مقصد ہزاروں کی تعداد میں وہ دہشت گرد جو افواج پاکستان پکڑ چکی تھی، ان کی رہائی یقینی بنا کے انہیں شام اور عراق میں ٹرانسپورٹ کرنا، جہاں آل رسول کے مزارات پہ وہ حملوں میں ملوث پائے گئے. اس کی سرکوبی کرنے کے لیے میں نے پوری طاقت سے افواج پاکستان کا ساتھ دینا شروع کیا. دیکھیں میرے معزز صحافی بھائیوں، کم سے کم اب ہم اس عمر میں آ چکے ہیں کہ ہمیں اتنا تو سمجھ لینا چاہیے، جو ایجنٹی کرتا ہے اس کی گاڑی پہ وزیر کا جھنڈا لگ جاتا ہے. جو ایجنٹی کرتا ہے وہ گھر میں سو رہا ہوتا ہے اور صبح اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت چکا. جو ایجنٹی کرتا ہے اس کو برات دی جاتی ہیں. جو ایجنٹی کرتا ہے وہ قابل فخر بن جاتا ہے، لیکن جو ایجنٹی نہیں کرتا وہ تنہا رہ جاتا ہے. افتخار چودھری کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ تھی، میں خلاف تھا. ثاقب نثار کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ تھی، میں خلاف تھا. آج کے دور کے نیازی کے ساتھ، آج کے دور کا نیازی اس کا لقب ہے، وہ اس دور کا نیازی تھا، یہ اس دور کا نیازی ہے. اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ تھی، میں خلاف تھا. میں تو اس وقت سے فوج کی حمایت کر رہا ہوں جب تنکا جوڑ کے اس دور کے نیازی کو لیڈر بنایا جا رہا تھا. تنکا جوڑ کر. اور جو یہ کہتے ہیں کہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو لے کے آئی، غلط، جھوٹ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو نہیں لے کے آئی، جس کی جتنی اوقات تھی اس کو اتنا ہی حصہ دیا گیا. زیادہ اوقات پی ٹی آئی کی تھی، اس کو وفاق اور کے پی کے دے دیا گیا. پیپلز پارٹی سندھ میں نظر آتی تھی، اس کو سندھ دے دیا گیا. باپ بنا کے بلوچستان دے دیا گیا. اس طرح بندر بھاٹ ہو گئے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ اسٹیبلشمنٹ صرف پی ٹی آئی کو لائی تھی. اسٹیبلشمنٹ پی 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 کو بھی لائی تھی. اسٹیبلشمنٹ باپ پارٹی کو بھی لائی تھی، سبھی کو لائی تھی. بہرحال افتخار چودھری کو لانچ کیا گیا. تمام سیاسی رہنما بشمول پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی میں سوائے 2 لوگوں کے افتخار چودھری کو خلیفۃ المسلمین بنا کے پیش کیا پارلیمنٹ پہ. پارلیمنٹ کے ذریعے، باقاعدہ حکومت کے ذریعے اس کو کندھے پہ سوار کر کے دوبارہ ایک بار پھر چیف جسٹس بنا دیا، جس نے دھڑا دھڑ افواج پاکستان اور عوام پاکستان پہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی رہائی کا عمل شروع کیا اور یہیں سے ٹکراؤ کا آغاز ہوا. 4.5 سال میں نے اس سے جنگ لڑی، بالکل عین آئینی اور قانونی. جب میں سینٹ میں گیا تو میں نے آئین سے وفاداری کا حلف لیا. ونس اے سینیٹر آلویز سینیٹر. میں قبر تک تو اب سینیٹر ہوں، تو میں اس حلف کا پابند بھی پھر قبر تک ہوں کہ میں آئین کا اور پاکستان میں آئینی تسلط کے تحت چلنے والی جمہوریت کا میں دفاع کروں.
میں وہ واحد آدمی تھا جس نے ٹکر لی، اس کے اوپر کیس داخل کیا، اور کیس کیا میں نے SOP 113/2005 سپریم جوڈیشل کونسل کے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق، جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا ایک دوسرا راستہ خود افتخار محمد چودھری اس دور کے تمام ججز نے بنایا۔ اسلام آباد پولیس اور FIA کو مجھ پہ لانچ کیا گیا انویسٹیگیشن کے لیے۔ 4.5 مہینے میں نے انویسٹیگیشن کی، پاکستان کی سینٹ کے اندر میں نے اس کے خلاف کیس دائر کیا، اس انویسٹیگیشن کی رپورٹ کو سینٹ میں سبمٹ کرایا گیا، رپورٹ دی نہیں گئی، رپورٹ تیار تھی، میں فاتح ہو چکا تھا۔ اگر اس وقت میری فتح کا نہیں، قانون کی فتح کا اعلان ہو جاتا تو آج عدلیہ آپ کو یکسر الگ نظر آتی۔ اس دور میں اس کو خلیفۃ المسلمین کہنے والے مجھے منہ بھر بھر کے گالیاں دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ قدرت کا مکافات عمل سامنے آیا، وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود اس کو گالیاں دے رہے۔ لیکن جو آپ نے اس کو سپورٹ کیا اس وقت، اور اس سے جو نقصان ہوا، اس پاکستان کے نقصان میں صرف افتخار چودھری اکیلا ذمہ دار نہیں ہے۔ ہر وہ صحافی، ہر وہ جرنلسٹ، ہر وہ اینکر، ہر وہ سیاستدان، ہر وہ سیاسی لیڈر جو اس کو کندھے پہ بٹھا کے لایا، اس کا برابر کا شریک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس ملک میں سزا اور جزا کا کوئی نظام ہی نہیں، انصاف پسند اور انصاف شکن کا کوئی نظام ہی نہیں۔ ریٹائرمنٹ تک وہ خلیفۃ المسلمین تھا، اس کے بعد گالی ہو گیا، مغل بادشاہ کا قول صحیح ثابت ہو گیا۔ پاکستان میں اس خطے میں آیا ہوں جہاں پہ ہر حملہ آور کا ڈھول بجا کے استقبال قوم کیا کرتی ہے اور جانے والے کو گالی دے کے رخصت کرتی ہے۔ بالکل آج تک اس قول کے مزاج میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں آپ کو وہ حقائق بیان کر رہا ہوں تاکہ میں آگے تیزی سے اپنی آپ کی طرف آؤں جہاں پہ مجھے آنا ہے۔ بہرحال جب رپورٹ ٹیبل نہیں ہوئی، مجھ سے 3 چیزوں پہ استعفیٰ لیا گیا۔ مجھے پیپلز پارٹی کی قیادت نے بلا کے کہا، کیونکہ میرا تقاضا تھا 2013 میں جمہوری مارشل لا کا، مجھے پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا آپ اس سے واپسی اختیار کریں اور معذرت کریں۔ میں نے کہا نہیں، میں سیاست تو قربان کروں گا لیکن اپنے مشن کو قربان نہیں کروں، میں اس پہ کام کروں۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ جمہوری مارشل لا پہلے میرے سے سمجھ تو لیں کہ یہ ہے کیا، لیکن شاید وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ دوسرا، افتخار محمد چودھری کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا ہے وہ واپس لے لو۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں، یہ انصاف، قانون اور حق کا مقدمہ ہے، اس میں نے 4.5 سال ریسرچ کر کے، جان مار کے، اکیلا تن تنا مقابلہ کیا ہے ایک ایسے آدمی کا جس کے آگے 24,99,999 افراد سر جھکا کے کھڑے۔ اس دور میں صرف 2 آدمی اس کے خلاف تھے، ایک پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری اور دوسرا میں۔ بہرحال استعفیٰ ہو گیا، میں نے استعفیٰ دیا، لیکن میں نے اپنے اس انصاف کو پارلیمنٹ پہ قرض کے طور پہ چھوڑ دیا۔ آج بھی آپ کی پارلیمنٹ میرے قرض کی مقروض۔ کس حساب سے آپ توہین پارلیمنٹ کے بل پاس کر رہے ہیں؟ شرم آتی ہے آپ لوگوں؟ آپ کو تو چاہیے سب سے پہلے اس انصاف کی رپورٹ کو ٹیبل کریں جس کو آپ کے ہی ایک سینیٹر نے محنت کر کے ایک فرعون وقت کے لیے ایک سامنے دائر کیا تھا۔ آپ اپنے ایک سینیٹر کو انصاف نہیں دے سکتے، آپ کسی کو کیا انصاف دیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ڈیبیٹنگ کلب ہے، سموسے کھائیے، چائے پیجئے، کافی پیجئے، گھر جائیے، واپس آئیے، موویز کے قصے سنائیے، جلسوں کے قصے سنائیے، ٹھٹے لگائیے، کہکے لگائیے، لطیفے سنائیے اور گھر چلے جائیے۔ ایون کہ ان کو پتہ ہی نہیں لیجسلیشن ہوتی کیا ہے۔ یہ لیجسلیشن کے ادارے ہیں، جبکہ ہماری عوام کا معیار یہ ہے کہ وہ MNA MP اس لیے چنتے ہیں کہ وہ CC فلورنگ کرائے گا، نالیاں بنوائے گا، سڑک بنائے گا۔ یہ شعور کا فقدان، کسی بھی پارلیمنٹیرین کا یہ کام ہرگز نہیں۔ دوسرے ٹکراؤ کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ FRA ہمارا ایک ریسرچ سیل ہے۔ 2009 سے میں اس بیماری کا شکار ہو گیا ریسرچ کرنے، کیونکہ میں کراچی بدر کر دیا گیا الطاف حسین کے تقاضے پہ، اور مجھے 4.5 سال اسلام آباد میں گزارا کرنا پڑا۔ کراچی مجھے آمد کی صرف اجازت تھی محرم کے دن۔ تنہائی نے مجھے کتابوں کا شوقین بنا دیا اور وہاں سے ریسرچ کا آغاز ہو گیا۔ آپ صحافیوں کے بیچ میں جو میں بیٹھا کرتا تھا ٹاک شو میں، ان تمام معزز صحافیوں کے ساتھ میں ان کو کلاسز
سمجھتا تھا، جو سنتا تھا اس پہ ریسرچ کرتا تھا، اور پھر ریسرچ کا شوق ایسا چلا کہ یہ پھیل کر دنیا کے 18 ملکوں میں پھیل گیا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے پاکستان کے خلاف اگر کوئی سازش بنائی جا رہی ہے تو ہم اس کو ٹریک کریں۔ ہم وسائل میں بہت کمزور ہیں، ہم طاقت میں بہت کمزور ہیں، تو ہمارے پاس کیا راستہ لگتا ہے اس سے نمٹنے کا؟ ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سازش کو پاکستانی میڈیا پہ آتے ہیں اور تش تشبام کرتے ہیں۔ اس سے بڑا نقصان تو کسی منصوبے کو نہیں ہو سکتا جو ہم پہنچا جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم دنیا کی تمام عالمی ایجنسیوں کے نشانے پر بھی آ جائیں۔ یہ حقیقت ہے۔ بیرونی دنیا میں اکثر جہازوں سے اتار کے امریکہ میں دوسرے ملکوں میں جب مجھے انویسٹیگیٹ کیا گیا تو مجھ سے سیدھا یہ پوچھا گیا ISI میں تمہارا عہدہ کیا ہے؟ میں نے بولا میرا ISI میں کوئی عہدہ نہیں ہے، لیکن ISI میرے ماتھے کا تاج۔ مجھے فخر ہے کہ تم نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں ISI کا ایجنٹ ہوں۔ جس طرح تم ہوم لینڈ سیکیورٹی اور CIA کے وفادار ہو، میں اپنی مملکت کی ایجنسی کا وفادار ہوں۔ تمہیں اگر مجھے سزا دینی ہے، کیا کرنا ہے وہ کر لو، اور بالآخر مجھے بلیک لسٹ کر کے وہاں سے ڈیپورٹ کر۔ بہرحال یہ بھی سرٹیفکیٹ آف آنر ہے۔ بہرحال دوسرا، جون 2016 میں ہماری ٹیم نے ایک عالمی منصوبے کو تسخیر کر دیا۔ عالمی منصوبہ کیا تھا؟ عالمی منصوبہ تھا اس دور کے نیازی کو پارلیمنٹ سے وزیر اعظم بنانا 2/3 اکثریت کے ساتھ۔ اس دور کے نیازی کو وزیر اعظم بنانا۔ جولائی اور اگست ہم نے اس کی ریکنفرمیشن پہ پورا وقت ضائع کیا۔ سپتمبر میں ہمیں 100% کنفرم ہو گیا کہ جی منصوبہ یہی، 2/3 اکثریت سے اس کو وزیر اعظم بنا کر اس کے ہاتھ سے 6 کام لینے تھے۔ کشمیر کا سودا، لاکھ بولو اس دور کے نیازی کہ میں نہیں تھا، جمہوریت میں تم ہی ذمہ دار ہو، یا تو بولو جمہوریت ہے نہیں، جمہوریت میں پرائم منسٹر ذمہ دار ہے۔ اسٹیٹ بینک کو IMF کے پابند میں لانا، گوادر کو ارامکو کے حوالے کرنا، ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا، فوج میں گروپنگ کرنا، اور ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرنا، اور اسرائیل کو تسلیم کرنا۔ جب یہ منصوبہ بنا تو ہماری نظر صرف یہ تھی کہ پاکستان میں وہ کون سا پہلا فرد ہے جو اس پہ لبیک کہے گا۔ اس لیے ہماری پوری نظر پاکستان میں صحافت کے اوپر آ گئی، کیونکہ جس نے بھی اٹھنا تھا، آج کل پاکستان کے اندر ہمارے صحافی بھائیوں کے پاس سب سے بڑا یہ فن ہے کہ وہ لیڈر ڈھونڈتے ہیں اور لیڈر بنا کے پیش کر دیتے ہیں، بعد میں 3 سال بعد معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کے بعد پھر دوبارہ لیڈری کی تلاش شروع کر کے نیا لیڈر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ صحافت ہرگز نہیں۔ دسمبر 2016 میں اس آواز پہ سب سے پہلے لبیک کا اس دور کے چیف جسٹس ثاقب نثار۔ طے یہ ہوا کہ اس کو، چونکہ اس وقت نون لیگ کی بڑی گہما گہمی تھی، دھاندلی آسان نہیں تھی، تو عالمی اداروں نے کہا کہ جو پریولیج پہنچائے جا سکتے ہیں جس سے اس کو فائدہ پہنچے وہ پالیسی بنائی جائے۔ در حقیقت ان کے 2 نظریے تھے، ایک افغانیوں کو پاکستانی کر دیا جائے جس کے ووٹ عمران خان کو ڈلے۔ ایک تو ان کا نظریہ یہ تھا، یہ نظریہ یہاں پہ رائج کیا گیا، ہر ادارے نے اس میں حصہ ڈالا، ہر ادارے نے۔ 2018 میں مالٹن روڈ میں کی جانے والی میری تقریر اس چیز کا گواہ ہے کہ وہاں میں اشارتاً بتا چکا، ہر ادارے نے اس میں حصہ ڈالا۔ لیکن عالمی اداروں کے 2 فینومینا تھے، وہ دکھاتے رائٹ ہیں، جاتے لیفٹ ہیں، وہ دکھاتے ایسے ہیں کہ ہمارا سارا کام آپ ہی کے فائدے میں، لیکن در حقیقت وہ ایک عالمی ایجنڈے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ اس سے عمران نیازی کو فائدہ ہوگا، در حقیقت پاکستان کے اندر تکفیریت کا بیج بویا جا رہا تھا پاکستانی کر کے۔ عالمی جنگ تک جانا، یہاں پیادے چاہیے تھے، یہاں ٹروپ چاہیے تھے، یہاں ایسے ملیٹنٹ چاہیے تھے پاکستان کے اندر جو ملیٹنسی کریں، اس کے لیے لازم تھا کہ ان کو پاکستانی شہریت دی جاتی۔ ہماری نظر آئی کہ اس کا سب سے پہلا آواز کون اٹھائے گا، تو ثاقب نثار نکلا۔ پاکستانی قوم کو اس کو ڈبل سر کا خطاب دینا چاہیے۔
وہ تو سر کے خطاب لیا کرتے تھے، یہ ڈبل سر ہیں. بہرحال انہوں نے اعلان کیا 2 ماہ کے اندر مردم شماری مکمل کی جائے اور مردم شماری میری اور سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوگی. بھائی آپ کا کیا کام؟ یہ تو جمہوری حکومتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کا کیا کام؟ جوائنٹ وینچر بنا، تمام اداروں کے لوگ ملے، اور آخر میں 2 فروری 2017 مردم شماری ہونے سے 6 ماہ قبل وسیم بادامی کے پروگرام میں نے میڈیا کو ہتھیار بنا کے اس کو ڈسکلوز کرنا شروع کیا. میں نے آپ سے کہا نا، ہم واحد نقصان جو ان کو دیتے ہیں وہ تش تش بام کر دیتے ہیں. اور وہاں سے لے کے جون جولائی تک میں ٹی وی پروگراموں پہ چیخ چیخ کے پاکستانی عوام کو بتاتا رہا، خدا کے واسطے ہوش کر لو، یہ افغانیوں کو پاکستانی کرنے جا رہے ہیں، کل تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی. لوگوں نے کہا یہ تو سستا نشہ کرتا ہے، چلو اب تمہارے نشے تو ہیرون ہونے کے وقت آ گئے. کوئی ایشو نہیں. میں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی. میں تنہا تھا. تمام سیاسی جماعتیں جو آج مردم شماری کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں، یہ تمام کیمپ لگا کے اس مردم شماری کے جرم میں، گناہ میں برابر کے حصے دار تھے. یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میں قوم کو ورگلا رہا ہوں، لیکن حقیقت تھی کہ میں قوم کو صحیح پکچر دکھا رہا تھا. مجھ پہ پابندیوں کے بول ڈالنا شروع کیے، میڈیا بند کیا، اور مجھے پہلی جیل ہوئی. بارہا مجھے بلا کے سمجھایا گیا اس پہ آواز بند کرو. میں نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جان اللہ کو دینی ہے، میں حق کے رستے کو نہیں چھوڑوں گا. تم آج جن کو پال رہے ہو، کل یہ تمہارا قتل کریں گے، تمہیں ذبح کریں گے، یہ فوج پہ حملے کریں گے. مت پالو ان کو. نہیں مانے اور مجھے جیل ہو. ملیر میں ماؤں بہنوں کے دیے جانے والی ریئیکشن اور حقیقت میں آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی کوششوں کے سبب مجھے رہا کرنا پڑا. جب میں جیل گیا تو مردم شماری کو اپروو کر دیا گیا. سینسس کمشنر آف پاکستان نے آفیشلی یہ اعلان کیا 2017 کے آخر میں کہ ہم نے تمام افغان ریفیوجیز کو ایز اے پاکستانی شہری شمار کر لیا ہے. میرے شہر کی آبادی 2,13,00,000 تھی، 1.5 کروڑ ان کو گن لیا تو ہم کہاں گئے. قدرت نے بچت کر دی کہ پرانی ووٹر لسٹوں پہ وہ الیکشن منعقد ہو گیا، ورنہ آپ کو جس دن ووٹ دینے جاتے آپ کو پتہ چلتا ووٹ تو کیا، آپ کی تو شناخت ہی ختم کر دی گئی. اس عمل کے اندر میں باہر نکلا اور پوری طاقت سے اس وقت کے چیف جسٹس سے ٹکرا. میرے پاس ٹکرانے کا راستہ کیا تھا؟ میں ایک اکیلا آدمی تھا. آواز ظالم اور جابر حکمراں کے آگے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تیر کا جہاد اہم ہے، نہ تلوار کا اہم ہے، نہ بندوق کا اہم ہے، کیونکہ تیر تلوار بندوق کی باری آتی ہی منہ سے باتیں کرنے کے بعد ہے. میں نے اس جہاد کو اپنا. چینل 5 پہ ایک نوجوان اینکر آیا، اس کو صحافت کا شوق تھا. میں نے اس سے بولا تمہاری قربانی ہو جائے گی. کہتا کوئی ایشو نہیں. اس کا نام تھا عدنان حیدر. اس پروگرام میں ثاقب نثار کی لاقانونیت کے خلاف میں نے آواز بلند کی. اس پہ 100 موٹو ایکشن ہو گیا. دوسرے ہی دن 100 موٹو ایکشن ہو گیا. چینل سمیت، اینکر سمیت، مجھ سمیت. مجھے اور ٹی وی پہ یہ خبر چلائی گئی کل پیش ہو جاؤ اسلام آباد میں. ایک اور ٹی وی پہ میں نے آ کے اپنا مدعا بیان کیا K20 میں، کیونکہ اسی نے مجھے جگہ دی. اس دن میں نے کہا کہ بھائی نوٹس ڈسپیچ کیا جاتا ہے اسلام آباد سے، تو نوٹس کو آنے میں 3 دن تو لگتے ہیں نا. تو کل کیسے پیش ہو جاؤ؟ آپ نے ہیلی کاپٹر سے بھجوایا نوٹس میں. اگلے دن عدالت کے اجلاس میں ریمارک دیتے ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے 3 دن بعد کا نوٹس بھیج دیا جائے. SSP میرے پاس وہ نوٹس ریسیو کرانے آیا. میں نے اس سے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ فون کرتے ہم خود آ جاتے، ہم تو قانون کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، آپ حکم کریں. کہہ رہے ہیں آپ نے پیش ہونا ہے. ملا ہوں گے. وکیلوں سے میں نے رابطہ کرنا شروع کیا کہ بھائی میرے پاس تو لائسنس نہیں ہے، مجھے وکیل چاہیے. کوئی وکیل ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا. تو ایک بزرگ جو میرا قانون میں استاد ہے، ڈاکٹر امجد حسین بخاری، جس کی عمر 70 سال ہے، اس نے کہا میں حاضر. اور ہم گئے. اچھا یاد رکھیے گا PCO وار آن ٹیرر میرے 17 ریسرچ ٹاپک ہیں، اس میں وار آن ٹیرر پہلا ہے، PCO ججز دوسرا ہے، نظام انصاف تیسرا ہے.
हम गए, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन साहब की अदालत लगी हुई थी। हमने कहा जी हमारा केस कराची शिफ्ट। पहले तो जैसे ही जाके डाइस पे खड़े हो, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये मत समझना मैं सिर्फ बोलता रहता हूं, मैं अमलन जद्दोजहद बता रहा हूं अकेले आदमी की। उसके बेंच पे जाके खड़े हुए तो पहला लफ्ज साकिब निसार ने अदा किया, ये किस तरह बदमाशों की तरह खड़ा हुआ। टून चेक करें आप, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान में, बेंच में तमाम सहाफी तमाम लोग सुन रहे, ये किस तरह बदमाशों की तरह खड़ा हुआ है। मैंने उससे कहा आप खड़े होकर दिखा दें, फिर कैसे खड़ा हुआ जाता। मेरे वकील ने कहा खामोश। हमने कहा हमारा केस कराची शिफ्ट कर दें, हमारे माली हालात अच्छे नहीं हैं। मर्दमशुमारी के बाद हमें तबाह बर्बाद कर दिया गया, सिक्योरिटी छीन ली गई, हमें बिल्कुल दहशतगर्दों के आगे सवा चट फेंक दिया गया। हमने कहा आप कराची शिफ्ट कर दें, हमें बार बार इस्लामाबाद आना बहुत महंगा पड़ता है, कहने का सवाल ही पैदा नहीं। हमने कहा हमारा दूसरा एतराज़ ये है कि मेरा 7 साल से पीसीओ जजेस के खिलाफ जंग है, और आप तो पीसीओ पे ओत लगे बैठे, इसलिए मैं आपको जज ही नहीं मानता, आप मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएं। एक्सेप्टेड। पंजतन पाक का मौजज़ा हुआ कि उसने पीसीओ को एक्सेप्ट करके बेंच ही तोड़ दिया, मेरी फतह हो, मैं जीत गया पीसीओ के मामले पे। और कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को इज्जत देना मैंने अपना दीन ईमान बना लिया, क्योंकि मैंने कहा 2 माइंडसेट होते हैं, मैं अपने माइंडसेट को मजबूत करूंगा। मैं पीसीओ ओथ को रद्द करके कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ लिए हुए जजेस की इज्जत वकार का पूरा ख्याल रखता। शेख अजमत सईद साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच बना दिया गया, उसके बाद कोई समाप्त नहीं। अच्छा, ये 2 रुकनी बेंच था, लेकिन उस बेंच में बैठे हुए तीनों जजेस ने मुझसे इंतकाम लेने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। मैंने खामोशी इख्तियार की, इलेक्शंस हो गए, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि 18 अगस्त को हलफ ले लिया, इस दौर के नियाजी ने हलफ ले लिया। अब 1 और 1 11 हो गए। साकिब निसार, बेंच में मौजूद 2 जजेस, और इस दौर का नियाजी 1 और 1 11 बन के खड़े हो गए। सितंबर में टीवी पे की जाने वाली तनकीद को दहशतगर्दी करार देने का कानून पास कर दिया। बहरहाल हमने ये भी मान लिया, चलो देखते हैं। लेकिन जैसे ही ये पास हुआ, टीवी पे मैं ब्लॉक था, सोशल मीडिया पे एक इंटर्नशिप करने वाली बच्ची ने मुझसे रब्ता किया कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा बहन मसला हो जाएगा। कहती है मैं औरतों में फैसल रजा आपकी। मैंने कहा वेलकम, आइए। और मैंने साकिब निसार पे तबातोड़ हमले किए। उस प्रोग्राम को 3 महीने चलता रहा। अगस्त में किया था, सितंबर तक किसी ने नहीं पूछा, सुनते रहे। किसी ने नहीं पूछा कि इस पे कोई एक्शन लेना है, क्या करना है, कुछ नहीं पूछा। और उसके बाद ये हुआ कि बादशाह सलामत का दौरा करने के लिए इस दौर का नियाजी रवाना हो गया। 20 सितंबर को देखें, इस दौर के नियाजी के इस फिसाद के अंदर 3 बड़ी वजूहात सामने आई कि आलमी ताकतों ने मुझे निकाला। ये सवाल ज़हनशीन करें आप, जिसकी वजह से ये इस अफवाज पाकिस्तान पे हमले हुए, उसकी बेस है। ये ना बोलो कि तुम्हें पता नहीं था, ये बेस कंटिन्यू चलती हुई आ रही है। मुझे निकाला गया आलमी ताकतों के कहने पे। नंबर 2, इतवार को अदालत कैसे खुली, सुप्रीम कोर्ट इतवार को कैसे खुली, जो कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदियाल ने भी यही बयान दिया कि इतवार को अदालत खोली गई। नंबर 3 मुझे जेल डाल दिया जाएगा। नहीं, आपके कारनामे तो ऐसे हैं, आपको तो मैंने सलवा डालना चाहिए। हाँ, अच्छा,
یہ 2-3 چیزیں سامنے آئیں، ہم بھی سنتے رہے۔ چوتھی چیز اب آئی، مجھے عدالت کے اندر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اصل غصہ اس کے کارکنوں کا کیا ہے؟ ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا غیر قانونی، اور اس کے اوپر مہر تصدیق کس نے کی؟ خود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، یہ کہہ کے 12 تاریخ کو کہ ہائی کورٹ کے اندر سے کی جانے والی گرفتاری غیر قانونی۔ یہ 4 پوائنٹ تھے اس پوری جنگ و جدل کے۔ بہرحال یہ میں نے آپ کو اس لیے یاد دلایا کہ آگے اس پہ آنا۔ 8 محرم کو 20 سپتمبر کو شاہی خاندان میں ملاقات ہوتی ہے بادشاہ سلامت پیلس میں وہاں۔ 9 محرم کو 21 سپتمبر کو چکلالہ ایئر بیس پہ جہاز لینڈ کرتا ہے 7 بجے۔ جہاز کے لینڈ کرتے کے ساتھ ہی اس دور کا نیازی رابطہ قائم کرتا ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ثاقب نثار سے، اسلام آباد پولیس کے آئی جی سے اور ایف آئی اے سے۔ تینوں آفیسز، سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد پولیس ہیڈ آفس، ایف آئی اے ہیڈ آفس، تینوں شب عاشور یعنی 3 گیزیٹڈ ہالیڈے تھیں، ایک گزر چکی تھی، ایک یہ دن ہے، اگلا دن عاشورہ تھا۔ 9 محرم کو 8:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کھلتی ہے۔ یہ جو کہتا ہے نا چھٹی کے دن عدالت کیسے کھلی، لو جواب سنو، دلیل کے ساتھ سنو، ہم دلیل والے لوگ ہیں، تمہیں مناظرے کا چیلنج کرتے رہے، آؤ بیٹھو پھر ہم تمہیں بتائیں کہ تم نے کیا کیا۔ 9 محرم کو سپریم کورٹ آف پاکستان کھلی، 9 محرم کو 8:30 بجے اسلام آباد پولیس کا ہیڈ کوارٹر کھلا، 9 محرم کو ایف آئی اے کا ہیڈ کوارٹر کھلا۔ صبح عاشورہ ہے، 8:30 بجے کا وقت ہے، 9:15 پہ میں سبیل پہ اپنی خدمات انجام دے رہا تھا کہ تمام مذہبی تقریبات کو ٹیلی ویژن پہ روک کے بریکنگ نیوز نشر کرنا شروع کی گئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدعیت میں پی آر او سپریم کورٹ نے سینیٹر فیصل رضا عابدی کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دی۔ 15 منٹ بعد پھر نیوز فلش ہوتی ہے، ایف آئی اے نے سائبر کرائم دہشت گردی کے تحت فیصل رضا عابدی پہ ایف آئی آر کاٹ لی۔ 2 ایف آئی آر شب عاشور کاٹ دی گئی۔ بھائی آپ جو یہ شور کر رہے ہیں پاکستان میں، اور آپ کے لوگ شور کر رہے ہیں، اور آپ کے لوگ اس بنیاد کے اوپر اداروں پہ حملہ کر رہے ہیں کہ چھٹی کے دن سپریم کورٹ کیسے کھلی، تو اب میں آپ ہی کے ہاتھ میں یہ فیصلہ رکھتا ہوں، تحریک انصاف والوں کے ہاتھ میں رکھتا ہوں، ان کے سمپیتائزر سے رکھتا ہوں، ان ریٹائر فوجیوں کی فیملی کے پاس رکھتا ہوں کہ اگر یہ جرم ہے تو آج آپ آ کے جواب دیں۔ شب عاشور سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد پولیس اور ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کس لیے کھلا؟ میرے والد میرے پاس آئے، تم یہاں سے ہٹ جاؤ، پولیس جمع ہوتی جا رہی۔ میں نے کہا ابو یہ شب عاشور ایف آئی آر کاٹی گئی، اس میرے حق پہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے عاشورہ کا بھی انتظار نہیں کیا۔ در حقیقت جہاں سے میری گرفتاری کا حکم لائے تھے اس کو دکھا رہے تھے اسی وقت چلا کے کہ ہم نے اترتے ہی پہلی خدمت آپ کی ہے، کیونکہ گوادر پہ آرام کو آنا تھا، اور یہ صرف پاکستان میں کلیہ ایک ہی آدمی جانتا ہے کہ اس سے کیا نقصان ہونا تھا، وہ تھا میں۔ 100% یقین تھا کہ میں ٹکروں گا۔ عاشورہ گزرا، اسلام آباد پولیس درجنوں کی تعداد میں، ایف آئی اے، سندھ پولیس، سندھ حکومت جو اس کو کالا قانون قرار دیتی تھی، اس نے اسلام آباد پولیس کو اسی کالے قانون پہ گرفتاری کی اجازت دی۔ میرے گھر پہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، خواتین کی توہین کی جا رہی ہے، زرد کوب کیا جا رہا ہے۔ آؤ اس دور کے نیازی اور تمہارے تمام عقیدت مندوں کو میں بتاؤں کہ میرے گھر پہ 17 چھاپے مارے گئے، سیڑھیاں لگا کے کودا گیا، تمام فرنیچر تباہ کر دیا گیا، میری والدہ کو گالیاں دی گئی، میرے والد کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹ کے سڑک پہ پھینک کے مارا گیا۔
پوچھتے تھے یہ کہاں ہیں؟ میری مجبوری تھی 3 دن، میرے یہاں میری دوسری چھوٹی بیٹی کی ولادت متوقع۔ میں نے آئی جی کو فون کیا، ڈی آئی جی کو کہا مجھے 3 دن دے دیں، میں پیش ہو جاتا ہوں، میرے یہاں یہ مجبوری۔ انہوں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ اپنا خیال خود کرو۔ یہ بھی بہت شکریہ۔ جہاں میرے پرانے گھر تھے وہاں چھاپے مارے گئے، ان کو زرکوب کیا گیا، میرے دوستوں کو اٹھایا گیا، ان کو زرکوب کیا گیا۔ 3 دن تک 36 میرے دوستوں کو صبح دوپہر شام تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہ پوچھنے کے لیے کہ میں کہاں ہوں، دہشت گرد کہاں ہے۔ اس آدمی کو دہشت گرد کہا گیا جس نے ہزارہا لاشیں جہاں جہاں گری وہاں جا کے ان لاشوں کے وارثین کو، خون صرف آپ کے اندر تو لال نہیں ہے، سب انسانوں میں لال ہے، سب کا خون غیرت سے چھلانگیں مارتا ہے جب اپنے کی جلی کٹی لاش سامنے ہوتی ہے۔ میں نے اسلحہ نہیں اٹھانے دی، میں جانتا تھا اگر اسلحہ اٹھا لیا تو عالمی طاقتیں کامیاب ہو جائیں گی، سیکیورٹی فورسز انگیج ہو جائیں گی۔ بہرحال جس دن میرے یہاں چھوٹی بیٹی کی ولادت کی اطلاع آئی، صبح 12 بجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا۔ میں نے پوری ضمانت، حفاظتی ضمانت لی جو 1 دن کی تھی۔ متعلقہ کورٹ میں گیا، کوثر عباس زیدی صاحب کی عدالت میں مجھے 8 دن کی عبوری ضمانت دی گئی، اور 11 تاریخ کو مجھے کہا کہ آپ جا کے اپنی ضمانت کو ٹرائل کورٹ میں کنفرم کرائیں۔ 11 اکتوبر، یہ بات ہے 2 اکتوبر کی۔ 2 اکتوبر کی رات کو حاکم وقت اس دور کا نیازی اور ثاقب نثار نے اس ATC کے جج کوثر زیدی کو زبردستی چھٹیوں پہ جانے پہ مجبور کر دیا کہ ہمیں بہت غصہ ہے، اس کی ضمانت دی کیسے؟ پرسنل ہونے کا لیول چیک کریں۔ آج کے دور میں قانون اور حاکمیت اور انصاف پسندی کے جھوٹے ڈونگ رچانے والے، یہ تمہاری اصلی شکل اور تصویر ہے، اور اس کے عقیدت مند فیصلہ کریں کہ ظلم کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال 2 تاریخ کو اچانک رات کو نیوز فلیش ہوتی ہے، توہین عدالت کیس میں شیخ عظمت سعید کی عدالت نے سینیٹر فیصل رضا عابدی کو 10 اکتوبر کو سپریم کورٹ طلب کر لیا۔ 11 کو میری عبوری ضمانت کا وہاں ہونا، پرماننٹ ہونا نہ ہونے کا فیصلہ ہونا تھا۔ 10 تاریخ کو مجھے سپریم کورٹ بلا لیا۔ PRO سپریم کورٹ نے ہر جگہ فون کر کے یہ کہا سپریم کورٹ چاہتی ہے کہ اس کو اپنی دہلیز سے گرفتار کروائے۔ 8 تاریخ کو میں نے اسلام آباد پولیس کے سیکریٹریٹ تھانے گیا، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اندر بھیجا کہ SHO سے ملو اور بولو ہم جواب داخل کرنے آئے ہیں۔ SHO نے اسٹریٹ اوے میرے بھائی کو کہا کہ PRO سپریم کورٹ بیٹھے ہوئے ہیں، وفاقی حکومت کی طرف سے، حکمراں کی طرف سے ہمیں حکم آیا ہے کہ ابھی فوری طور پہ سیم متن، اسی متن پہ اسلام آباد پولیس کی طرف سے بھی دہشت گردی کا مقدمہ قائم کریں۔ کیوں؟ اس نے بولا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا کیوں، لیکن اس کا جواب آپ کو کل خود مل جائے۔ وہ جانتا تھا کہ 10 تاریخ کو میں نے سپریم کورٹ پیش کیا۔ میں FIA ہیڈ کوارٹر گیا، میرے بھائی کو پیغام دیا گیا PRO سپریم کورٹ اور سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ یہ آئے تو اس کو گرفتار کر لو، عبوری ضمانت کی تم فکر نہیں کرنا۔ بہرحال میں نے وہاں جواب وربلی جمع کرایا اور آ گیا۔ 10 تاریخ کو میں سپریم کورٹ پیش ہوا تو کانسٹیٹیوشنل جج نے کو میں نے بتایا میرے وکیل عمرے پہ گئے۔ یہ میں ترتیب سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ عمرے پہ گئے، انہوں نے بولا ٹھیک ہے ہم آپ کو مہینے بعد کی تاریخ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا میں جا سکتا ہوں؟ تو بڑے، میں جج کا نام نہیں لوں گا کیونکہ کانسٹیٹیوشنل جج ہے، انہوں نے کہا ہماری تو خواہش تھی کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے، لیکن چلیں جہاں پہ بھی رہیں اب آپ خوش ہیں۔ میں اس کو سمجھ نہیں پایا، لیکن جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلا احاطے میں آیا، اسلام آباد پولیس کے 3000 سے زیادہ اہلکاروں نے احاطہ سپریم کورٹ کے اندر سے مجھے گرفتار کر لیا۔ میں نے ان کو بتایا میں تو عبوری ضمانتوں پہ، انہوں نے کہا رات ہی FIR کٹی ہے، رات ہی FIR کٹی ہے اور سیم متن ہے اور دہشت گردی کا کیس ہے۔
مجھے لے گئے سیکریٹری. اگلے دن میں پیش ہونا تھا, اب پوری ضمانت کو کنفرم کرنا تھا. اگر آپ نے گرفتاری کرنی تھی تو مجھے وہاں کر لیتے ضمانت منسوخ کر کے. نہیں, کہا گیا تھا ہم اس کو اپنی دہلیز سے جیل بھیجیں. سوال, آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, پاکستان کی 25 کروڑ عوام اور انصاف کے اداروں سے, سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے 16 ججز سے میرا یہ سوال ہے کہ ہائی کورٹ سے گرفتاری پہ اس دور کے نیازی کے لیے کہا گیا کہ ہائی کورٹ سے گرفتاری غیر قانونی ہے, تو سینیٹر فیصل رضا عابدی کی آتا ہے سپریم کورٹ سے گرفتاری کیسے قانونی ہے؟ دوہرا نظام انصاف, دوہرا نظام انصاف. اچھا, یہ بہت چھوٹی بات. اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں نا, ایف آئی آرز کی کاپی تمام صحافیوں میں تقسیم کر دیں. یہ ہے ایف آئی آر جو مجھ پہ لانچ کی گئی, یہ ایف آئی آر. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دہشت گردی کا مقدمہ مجھ پہ کس نے بنایا. ایف آئی آر میں مدعی ہیں شاہد حسین کمبو, پبلک ریلیشن آفیسر آف دا سپریم کورٹ. ایڈریس ہے بلڈنگ سپریم کورٹ آف پاکستان, اور فون نمبر ہے 9251920418 یہ سپریم کورٹ کا آفیشیل نمبر. افسوس یہ نہیں ہے کہ مجھے سپریم کورٹ سے گرفتار کیا ہے, افسوس یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے, دیکھیں جب یہ ایڈریس ہے نا, یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس بلڈنگ میں جتنے بھی ججز ہیں, 3 تو خلاف تھے جو گرفتار کرنا چاہتے تھے, جو باقی تھے وہ خاموش تھے. خاموشی نیم رضامندی تھی. یہ تمام سپریم کورٹ نے فیصل رضا عابدی پہ دہشت گردی کا پرچہ کرا دیا. دہشت گردی کا توہین عدالت کا مقدمے میں پیش ہوا. توہین عدالت ہی ایک نئی بنائی گئی. اس توہین عدالت کو اس قانون کے تحت جس میں امینڈمنٹ کر کے تنقید کو دہشت گردی قرار دیا, اور یہ دہشت گردی 780 کا پرچہ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی مدعیت میں قائم کیا گیا. اس کے اندر 3 ججز موجود تھے, جسٹس ثاقب نثار, جسٹس بندیال اور جسٹس اعزاز الحسن. دہشت گردی, سپریم کورٹ اگر کسی پہ دہشت گردی کا پرچہ کرائے, اٹس مین یہ اسٹیبلش ہو گیا وہ دہشت گرد ہے. بنیادی حقوق کی خلاف ورزی, اقربا پروری, دوست تعصب, اور وہ پی سی او عدالت جو میں نے توڑوائی تھی اس کا انتقام. اس نے کہا یہ دہشت گردوں کے خلاف بہت بات کرتا ہے اور اس کو دہشت گردوں کی فہرست میں ہی ڈال دو. میں وہ پاکستان کا امن پسند شہری جس نے ساری زندگی امن کا پیغام دیا اور قانون کا احترام کیا, اس کو دہشت گرد بنا کر اس کے گلے میں دہشت گردی کا ٹوک ڈال دینا, کہ یہ سپریم کورٹ کی جورسڈکشن میں آتا ہے؟ یہ ناانصافی ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اور اس کے اوپر مجھے اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا, 4x7 کے ایک پنجرے کے اندر مجھے 4 ماہ قید رکھا گیا. یہ وہی سیل تھا جس کے اندر شکیل آفریدی کو رکھا گیا تھا, اس CIO میں. 4x7 جس میں فلش اور تکیہ برابر برابر تھے. توہین کا انجام دیکھیں, میں B کلاس انٹائٹل تھا, عدالت نے مجھے B کلاس کا حکم دیا, مجھے کہا گیا آپ کو B کلاس نہیں مل سکتی, آپ ٹیررسٹ ہو. ظلم اور زیادتی دیکھیں, اگر اس ملک کی سپریم کورٹ نے ہی ظلم اور زیادتی کرنی ہے تو پھر افسوس کس چیز کا. اسی لیے تو نیچے سے 4تھے نمبر پر ہے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو نیچے سے ٹاپ کرتے, بلکہ اس فہرست میں بھی نہیں آنا چاہیے. بہرحال جیل میں کھانے میں زہر دیا. میں 90 کلو کا فیصل عابدی 1 ہفتے میں ہی 50 کلو کا رہے. بالکل میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں, یہ زہر میاں نواز شریف کو بھی دیا گیا. ویٹ لاس میرا مسئلہ بھی تھا اور ویٹ لاس اس کا بھی مسئلہ تھا. مجھے 2 میڈیکل بورڈ بنائے گئے جیل میں. ڈاکٹر ناصر اور ڈاکٹر خلیل نے میری بہت تیمارداری کی, کیونکہ مجھے باہر نہیں جانے دیا جاتا تھا. عدالتی حکم کے باوجود میرا باہر علاج نہیں کرایا گیا. میں خون کی الٹیاں کیا کرتا تھا, میرا ویٹ لاس ہو گیا تھا. باہر ڈاکٹر نے, پیمس اور پولی کلینک نے مجھے صاف کہا کہ تم نے نہیں بچنا. میں اللہ پہ رکھوں, ان کو ہضم کیے بغیر میں بھی نہیں مروں.
2 میڈیکل بورڈ بنائے گئے، دونوں ریفیوز کر دیے گئے۔ آخر میں اطہر من اللہ صاحب نے اپنی سربراہی میں ایک میڈیکل بورڈ بنایا اور اس میڈیکل رپورٹس کے اوپر، اچھا اس بیچ میں اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کا توہین عدالت کنٹینیو تھا، ان کو میرے لہجے پہ اعتراض تھا، میں نے ان کو اپالوجی تحریر کی۔ اس اپالوجی کو تحریر کرنا ایک حکمت عملی کا نتیجہ تھا۔ اس حکمت عملی میں یہ مجھے فائدہ ہوا کہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ نے اعلان کیا کہ ہم نے آپ اس کیس سے آپ کو ایکویٹ کیا، لیکن وہ جو کیس سپریم کورٹ نے آپ پہ دائر کر رہا ہے وہ جا کے آپ لڑیں ٹیررسٹ۔ میں نے کہا میں تو یہی چاہتا ہوں، میں نے اپنے وکیل کو کہا یہ میری فتح کا اعلان۔ اطہر من اللہ صاحب نے میڈیکل بورڈ کی ریکمنڈیشن پہ مجتمع 6 مہینے میں نے ان 3 عدالتوں میں، ٹیرس کورٹ میں، FIA کورٹ میں، ہائی کورٹ میں اپنے کیس کو پرسنلی لڑا، کیونکہ ماسک کے اوپر فلائٹ نہیں لی جاتی تھی اور میں ماسک کا سب سے بڑا مخالف تھا۔ کرونا کو بھی میں نے ڈسکلوز کیا تھا پوری دنیا میں اور شکست دی ایک آدمی نے۔ میں چاہتا تھا کہ پاکستانیوں سے ماسک اتار دوں، اس لیے میں ماسک کے خلاف تھا۔ جہاز مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میں ہفتے میں 2 چکر بائی روڈ اکیلا تنہا اپنے ایک دوست کے ساتھ اسلام آباد میں اپنی پیروی کے لیے جاتا تھا۔ کوئی وکیل میرا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ ظہیر حسن شاہ صاحب نے میرا ساتھ دیا اور اس کو بھگتا انہوں نے، بار بار اٹھایا گیا، دھمکیاں دی گئی، ہٹ جاؤ کیس سے، وہ نہیں ہٹا۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پنجتن پاک کے صدقے میں ہم نے تمام ثبوت، سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس عدالت میں میرے سے مقابلہ کیا بذریعہ اپنے PRO، ہم نے اپنے تمام ثبوت عدالت میں پیش کیے۔ شاہ رخ ارجمن صاحب جیسے جج اگر نہ ہو تو جوڈیشری پہ تو ایمان فارغ ہو جائے۔ اور پھر ٹیررسٹ کورٹ کا فیصلہ آیا، یہ ہے فیصلہ۔ فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ اپنے الزامات دہشت گردی کا کیس ثابت کرنے میں ناکام ہوئی۔ فیصل رضا عابدی کو باعزت بری کر دیا گیا اور تاریخ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو شکست ہوئی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی ہی عدالت کے اندر ہار گئی ایک فیصل رضا عابدی سے۔ بات یہ ہے، مجھ پہ آپ نے دہشت گردی کا پرچہ کیا اور آپ کیس بھی ہار گئے، تو اب میں بجائے تہذیب سے گرنے کے، ایک بار آپ تمام 25 کروڑ پاکستانیوں کی فرمائش اور آپ کی خواہش، مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے فوری طور پہ صوبوں کو ایکشن اور پوری عدالت اس ظلم پہ، اس زیادتی پہ، آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی خلاف ورزی پہ فیصل رضا عابدی سے اعلانیہ معافی مانگے۔ تینوں جج جو اس ظلم، زیادتی اور دہشت گردی کا طوق پہنانے میں میرے ملوث رہے ہیں، آپ کے اپنے ہی فیصلے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ جو غلط الزام عائد کر کے FIR کٹوائے گا سرکاری افسر، اس کو 6 ماہ قید دی جائے گی۔ میں یہ انصاف اب دیکھنا چاہتا ہوں، ان تینوں ججز کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کے ان کو 6 ماہ کی سزا دی جائے، یہی انصاف بنتا ہے۔ اس انصاف کو اب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہرجانے کے طور پہ میں 110 روپے ادا کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ فیصل رضا عابدی کو سپریم کورٹ آف پاکستان 110 روپے ہرجانہ ادا کرے، اور یہ انصاف میں 15 دن میں مانگتا ہوں، کیونکہ آپ کے سامنے ہائی کورٹ کے احاطے سے جو گرفتاری ہوئی وہ غیر قانونی قرار دی گئی، اور سپریم کورٹ میں آپ کے ججز نے گھر بلا کے دہشت گردی کا مقدمہ بنا کے پولیس کو بلا کے جو خود گرفتار کرایا، وہ ہرگز قانونی نہیں، وہ بھی غیر قانونیوں کا باپ ہے۔ مجھ سے معافی مانگی جائے، تینوں ججز کو گرفتار کیا جائے۔ مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ کے باقی دیگر کانسٹیٹیوشنل ججز، جس کا میں نے احترام کیا، جس کا عملی ثبوت میں نے عظمت سعید صاحب کی عدالت میں دیا اور وہاں فرق کیا کہ میں PCO کے خلاف ہوں لیکن آپ کا احترام کر رہا ہوں، تو اس احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں اور پاکستان میں انصاف کے ایک نئے دور کا آغاز کریں۔ یہ 25 کروڑ عوام اپنی سپریم کورٹ کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھے گی، آپ کی احترام بھی کرے گی، آپ کے فیصلوں کا احترام کرے گی۔ لیکن اگر 15 دن میں یہ نہیں ہوا، تعزیرات پاکستان دفعہ 182 کے تحت میں کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ میں اپنے لائرز کی ٹیم کو ابھی اسی پریس کانفرنس سے آگاہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو لیگل نوٹس ارسال کیا جائے اور یہ تینوں شرائط اس میں ڈالی جائے۔ اگر یہ
182 کے تحت بھی مجھے انصاف نہیں ملا تو میرا اگلا قدم حیض میں عالمی عدالت ہوگا، اور وہاں میں آپ پر 110 کروڑ ڈالر کا جرمانہ عائد کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں اس فیصلے کے بعد فرسٹ ہیئرنگ پہ آپ کیس ہاریں گے، لیکن میں پاکستان کی عزت اچھالنے کا قائل نہیں ہوں، چاہے میرا کوئی کتنا بھی مخالف ہو، وہ میرا غم ہے۔ میں ملک کے اندر کے فیصلوں کو ملک کے اندر ہی کرنے کا پابند ہوں، میرے ساتھ یہ انصاف کیا جائے۔ وائس آف شاہ اعتراض ہونے کا سے بس زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اس لیے آیا ہوں کہ ایک طرف شروع سے نیازی کے لیے پوری سیج سجائی گئی، یہ 3 کردار آج سے نہیں، 2016 سے اس کے ساتھ۔ وائس آف شہدائے پاکستان، دیکھیں کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف لوگ، مختلف چینلز کچھ نیوز چینل چلا، میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ میں آصف زرداری صاحب کا پولیٹیکل سیکرٹری، پیپلز پارٹی کا سینیٹر، پارلیمنٹرین، بہت طاقتور، میری کہی ہوئی بات کو زرداری صاحب نے کبھی رد نہیں کیا، میں نوان تسلیم کی، اور میں نے بھی کبھی ان کے دی ہوئی امانتوں میں جو عوام کے لیے تھی اس میں خیانت نہیں کی۔ یہ تمام جنگیں اس کا محور وہی تھے، ڈھال میں، لیکن یہ اتنی لاشیں گر رہی تھیں ہر طرف، فوجیوں کی لاشیں، کرسچنز کی لاشیں۔ دیکھیں یہ وائس آف شہداء پاکستان کسی رنگ، نسل، مذہب کا نہیں، صرف پاکستان ہے۔ میں یہ اقلیت اکثریت کے فارمولے پہ عمل نہیں کرتا، میں کہتا ہوں جو ہے وہ پاکستانی ہے۔ تو یہ شہداء میں کرسچنز بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، رینجرز بھی ہیں، ایف سی بھی ہے، ہر وہ وردی والا ہے جس کو پاکستان کی محبت کے جرم میں، اور ہر وہ سویلین جس کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، وہ اس کے، یہ ان کی ایک آواز بنائی میں نے۔ وائس آف شہدائے پاکستان کا مطلب ہے شہدائے پاکستان کی آواز، اور اس کو ذہن نشین کر لیں کہ جب مجھے زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلایا جمہوری مارشاء اللہ کے تقاضے پہ، تو انہوں نے بولا یہ واپس لینے، میں تو نہیں لوں، پھر اس کا یہ کیا ہوگا؟ میں اپنے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں، مجھے اگر سیاست کی قربانی دینی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے اس دن پارلیمنٹ، رتبہ، حیثیت، اختیار سب قربان کیے اور جمہوری مارشاء اللہ بچا۔ وائس آف شہدائے پاکستان کے پلیٹ فارم سے، وائس آف شہدائے پاکستان میں موجود 25 کروڑ عوام میں صرف ایک زندہ آدمی کی ترجمانی پہ چلنے والی جماعت ہے۔ اس کا ممبر کوئی زندہ آدمی نہیں بن سکتا، اس کا ممبر صرف اور صرف شہید بنے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس کے ممبر بنے تو آپ شہید ہو جائیں، میں ممبر بنا، میں اس کا ترجمہ ہوں، اس کا قائد بھی میں ہوں، چیئرمین بھی میں ہوں، صدر بھی میں ہوں، سیکرٹری بھی میں ہوں، کارکن بھی میں ہوں، ترجمان بھی میں ہوں، آئین بھی میں ہوں، اصول بھی میں ہوں، اور وہ سب مجموعہ جمع کر لو تو وہ ہے جمہوری مارشاء اللہ، یعنی کہ فوجی عدالتیں، یعنی کہ آرٹیکل 245 این آئینی اور قانونی۔ جب میں افتخار چودھری کے انصاف کے اگینسٹ تھا تو میں متبادل نظام انصاف پہ ریسرچ کر رہا تھا۔ میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو سی ایس ایس کے ذریعے LLB کیے ہوئے لوگوں کو ججز بھرتی کرنے پہ جایا جائے، لیکن اس کے لیے قانون سازی درکار تھی جو پاکستان میں ممکن نہیں تھی، تو میں نے متبادل راستہ تحقیق کرنا شروع کی، تو مجھے ایک راستہ نظر آیا، ملٹری ایکٹ، جیک برانچ، ملٹری کورٹ۔ پاکستان کی فوج اپنے نظام انصاف کی وجہ سے نمبر 1 ہے، پریڈ کی وجہ سے نہیں۔ دنیا میں اس کے نظام انصاف کو شفاف ترین مانا جاتا ہے، کیونکہ اس میں قانون شہادت موجود ہے، اور اس میں پوری اجازت ہے آپ اپنے وکیل کو لے جا کے پیروی کریں، اپیل کا بھی حق ہے۔ میں نے کیا کیا، 21ویں ترمیم کو بنانا شروع کیا۔ 21ویں ترمیم کا خالق بھی میں تھا،
21ویں ترمیم کا برین چائلڈ بھی میرا تھا، اور الحمدللہ اس 21ویں ترمیم کو پاکستان ملٹری ایکٹ کو آرٹیکل 8 کے سب سیکشن 3 میں ڈال کر میں نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا کہ آج کے بعد آرمی عدالتوں کے کسی فیصلے کو پاکستان کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ شوکاز تو مجھے پیپلز پارٹی نے دیا، لیکن قدرت کا یہ میرے پہ بڑا احسان ہے کہ پھر پیپلز پارٹی نے اسی ماشاء اللہ کو ووٹ بھی کیا، اور تمام جماعتوں نے کیا سانہ اے پی ایس کے بعد، اور ایک بار نہیں کیا، پوری ہیٹرک کی 3 بار کیا۔ تو یہ ضرورت تھی آج، اور الحمدللہ اس میں آدھا کامیاب ہو چکا ہوں۔ پنجاب اور کے پی کے میں یہ لگ چکا ہے، آرٹیکل 245 لگ چکا ہے۔ باقی تو صوبوں میں لگانے کی میری جدوجہد اس لیے ہے کہ جس دن پنجاب میں آرٹیکل 245 کا نفاذ ہوا، جرائم کی چھینا جھپٹی کی تعداد میں 90% کمی ودن 2 days واقع ہوئی ہے۔ جو بھی اس میں دہشت گرد، اس میں اسنیچر، اس میں موبائل اسنیچر کرمنل پکڑا جائے گا، ڈو اینڈ دیئر 10 دن میں فیصلہ، یا تو جیل یا شوٹ ایٹ سائٹ۔ جو اس حال میں ہم کراچی میں جی رہے ہیں، ہمیں سیاستوں کے شوق ہیں، ہمیں الیکشن کے شوق ہیں، ذرا اپنی زمین تو دیکھو کتنی زرخیز ہے، پتھریلی زمین ہے آپ کی۔ آپ تمام صحافی جانتے ہیں کراچی کی صورتحال۔ اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ ماؤں بہنوں پہ سڑکوں پہ تشدد کر کے لوٹا جا رہا ہے، تلاشی لے کے لوٹا جا رہا ہے، اور وہ مرد حضرات جو ایک بار ان کی خواتین کی طرف نظر ڈالے تو مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے تھے، آج سر جھکا کے اپنے غیرتوں کے تشدد کے قصے خود سن رہے ہوتے ہیں۔ خطرناک حد تک اضافہ ہوگا اس میں۔ آرٹیکل 245 کے نفاذ، جمہوری مارشاء اللہ کا نفاذ، میں جہاں سے لے کے چلا تھا میں سیاست قربان کر کے آیا تھا، جب تک یہ مشن کمپلیٹ نہیں ہوگا فیصل رضا عابدی کوئی نیا فیصلہ نہیں لے گا، فیصل رضا عابدی سیاست میں نہیں آئے گا۔ اس مشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میرا وہ اسٹانس جو ثاقب نثار سے شروع ہوا سینسس پہ، میں اس کو کمپلیٹ کرواؤں گا، میں منصفانہ مردم شماری کرواؤں گا، اور وہ مردم شماری شروع ہونے سے قبل میں ان افغانیوں کے جو پاکستانی نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جاری کیے گئے ان کو کینسل کرواؤں گا۔ میں جو کام کر رہا ہوں اپنے لیے نہیں کر رہا، نہ اپنی سیاستوں کے لیے کر رہا ہوں، میں آنے والی آپ کی نسلوں کے لیے کر رہا ہوں جو ڈرگز میں ڈوب چکی ہے، جن کو ڈبوانے والے یہی ریفیوجیز ہیں۔ دہشت گردی ہو، ڈرگ بیچنا ہو، قانون پہ حملے ہو، دے آر آلویز اویلیبل آن رینٹ۔ مردم شماری کرواؤں، اور جب یہ عمل میں مکمل کر لوں گا تو میرا وعدہ ہے اپنے فالوورز سے، میں ایک بار پھر سیاست کے فیصلے کو ریویو کروں گا، لیکن مکمل ہونے کے بعد، اس سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر میں ہارا میرا مشن ہارے گا، میرا مشن ہارا پاکستان ہارے گا، اور میں پاکستان کو ہارنے نہیں دوں گا۔ میں یہ جنگ جیت کے دکھاؤں گا، اور آپ یہ یاد رکھیں یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ ٹیلر تھا، جنگ تو ابھی باقی ہے۔ ابھی بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھلی کہ آپ کا مقابلہ کس سے؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی کے خارجیوں کے بتائے ہوئے ہولیوں کو ذرا غور سے دیکھ کے تو دیکھیں، آپ کا دل اور دماغ گواہی دے گا کہ یہی ہے۔ وہ آ چکے 300 سے زیادہ فوجی تنصیبات کو نظر آتش کیا گیا، نقصان پہنچایا گیا، اربوں روپے کا اسلحہ لوٹا گیا، وہ کس پہ چلنا ہے؟ ہم پہ چلنا۔ یہ کام مکمل کرنے کے بعد میں اپنی اس جنگ کی تیاریوں کا آغاز کروں گا جس کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں، اور 14 سال سے بتا رہا ہوں کہ اس جنگ کو میں ہی لڑوں گا۔ ہاں، میں اپنے فالوورز کو ریلی جلسوں کے لیے بالکل آواز نہیں دوں گا، میں صرف ان کو 2 بار آواز دوں گا اس پورے موقع پہ، 2 بار۔ ایک میں نے عالمی طاقتوں کو جواب دینا ہے، یہ امینڈمنٹ کے ساتھ اب آیا ہے 9 تاریخ، یہ انہی کی کارروائی تھی ساری، اور یہاں کے ان کے گماشتوں نے یہ حملے کیے فوج پاکستان میں، جس کو آرمی چیف کے مدبرانہ فیصلے نے ناکام کر دیا، اور کراچی کی یہ حجتی نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ جس دن میں 3 ماہ کے اندر ایک فیصلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے خلاف عالمی پیمانے پہ، عالمی طاقتوں کا دو بدو جنگ کا، یہ ہولی وار آ گئی، مقدس جنگ۔ اس جنگ میں نشاندہی ہے جو اس سے مرے گا وہ بھی جنتی، اور جو خارجی کو مارے گا وہ بھی جنتی۔ سب برسوں سے انتظار تھا، خوشی کا کوئی پیمانہ نہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا، بڑی دیر کی آپ نے آتے آتے،
یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ مار مار کے اتنا ماروں گا کہ عراق اور شام کی جنگ بھول جاؤ گے. تو یہ عالمی اداروں کے لیے ہے پیغام. اس دن میں آواز دوں گا اس 3 ماہ کے عرصے میں. جس دن بھی یہ فیصلہ ہوا آواز اسی رات کو آئے گی اور 48 گھنٹے کے نوٹس پہ آئے گی. اس دن میں اپنی ماؤں کو، اپنے بہنوں کو، خاص طور پہ کراچی والوں کو، اور پاکستان والے اگر ساتھ دیگر پاکستان والے دینا چاہیں تو ان کی مرضی ہے، میں آواز دوں گا. اور اس دن ہم ایک مارچ کر کے عالمی طاقتوں کو میرا وہ خواب پورا کریں گے کہ میں 25 کروڑ عوام کو فوج بنا کے تمہیں جواب دوں گا. اور یہ کام میں کر کے چھوڑوں گا. اور آپ ساتھ دیں نہ دیں، آنے والے حالات میں آپ خود ہی ساتھ آتے چلے جائیں گے. مجھے آپ لوگوں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جس کی چیخ نکلے گی اوپر اللہ اور نیچے میں یاد آؤں گا. میں ہر چیز سے آگاہ کیا ہے آپ کو. یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. ہر چیز کا تو پتہ ہوتا. اپنے کاروبار، اپنے دھندے، اپنے مفاد، اپنے مزے، ہر چیز کا پتہ ہے. جب ریاست کی بات ہوئی، اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. اسی لیے تو یہ عذاب آیا. آنے والی اولاد کا سوچ. ہاں، دوسری آواز میں دوں گا، وہ فائنل آواز ہوگی. اگر جمہوری سلطانوں نے میری بات نہیں مانی تو وعدے کے مطابق اس دن ہم نکلیں گے، لیکن واپس جانے کے لیے نہیں. اس دن ہمارے پاس 2 رستے ہوں گے، یا تو قبرستان جائیں گے یا پاکستان کی پوری باغ دور پاک فوج کے حوالے کر دیں گے اور ان کو بے روزگار کر دیں گے، ان کی پارلیمانی جمہوریت کو دفن کر دیں گے. تو عزت کا رستہ آپ کے ہاتھ میں، آئینی رستہ آپ کے ہاتھ میں. 30 دن کے اندر نیشنل ایمرجنسی کا نفاذ کیا جائے، پورے ملک میں اسٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے پاکستان کو، جو بالکل ہے. 2 صوبوں کے اندر آپ امن قائم کرتے ہیں تو باقی صوبوں میں کیا نہریں بہ رہی ہیں. یہاں انسان کا زندہ رہنا عذاب ہو گیا ہے اس کراچی کے اندر. آج لوٹو کیا گارنٹی ہے کل نہ لوٹو، کل لوٹو کیا گارنٹی ہے پرسوں نہ لوٹو. ایک دن میں 3 بار لوٹو تو پھر ٹھیک ہے. میں یہ وعدہ کرتا ہوں، اور میں نے یہ آپ کو لائن آف ایکشن بتایا ہے کہ یا تو ذمہ داری یہ جمہوری حکمران ہے، یہ وزیر اعلیٰ اور گورنر، یا تو ان سے ذمہ داری پوری نہ کرنے کی پاداش میں آپ استعفیٰ لیں. اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو کم سے کم ہمارے نقصان کا ازالہ کریں جو لوٹا گیا ہے، جس کی ذمہ داری حفاظت کی ان کی ہے. FIR لانچ کرائیں اور گھنٹی بجائیں. گھنٹی بجا کے لطیفہ نہ سن کے آئے، اپنی رقم لے کے آئے. آپ کا حق ہے. جمہوری ماشاء اللہ کے 2 سکے، ایک سکے کے 2 رخ. جس طرح 5 پیسے کا 50 پیسے کا سکہ ہوتا ہے، ادھر سے دیکھو تو بھی 50 پیسے کا، ادھر سے دیکھو تو بھی 50 پیسے کا. تو ایک رخ ہے آئینی، آرٹیکل 245 کا نفاذ جو آپ کر دیں، جو آپ کے ہاتھ میں، اور دوسرا ہے جمہور کے ہاتھ میں. ہم ایک کام کر دیں کہ فوج کو جنگ لڑنی ہے بہت جلد، چند مہینوں کے اندر. میں یہ کروں گا کہ جو پشتیں کمزور ہوئے 9 مئی کو، میں اس کو مضبوط کروں. جمہور ہی فوج کا پشتہ ہوا کرتی ہے. میں عوام کو اگر فوج کے ساتھ نہیں کھڑا کروں گا تو آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. آپ صرف شام اور عراق میں چیک کریں کہ جب یہ حاکم ہوتے ہیں تو پھر یہ کس انداز کے ہوتے ہیں اور پھر کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے. پھر غیرتوں کو کندھوں پہ جاتے ہوئے انسانوں نے خود دیکھا ہے. ابھی جو یہ فسادیت انہوں نے مچائی، اگر آپ کی فوج ختم ہو جائے ذرا سوچ کے دیکھنا دل پہ ہاتھ رکھ کے ان کے درمیان ہم کیسے زندگی گزاریں. اور اگر آپ میں ہمت ہے تو بے شک عالمی ایجنڈے اور اس دور کے نیازی کی باتوں میں آگے لگے رہیے. اور باقی اگر ملک کون اور آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے، چلیں ایک کام کریں، فوج نہیں ہوگی، روک دیتے ہیں. کراچی کے صحافی بتائیں who is the next choice. who is the next choice. تنقید نہیں کرو. میں نے اگر مثال پیش کی ہے تو ایگزامپل تم بھی دو. کس کی طرف دیکھیں؟ پھر تو جانمازی بچتی ہے بھائی. اللہ ہمیں معاف کرے، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ ہمیں معاف کرے گا، کیونکہ ہمارے جو کردار ہیں، مکروہ کردار جو ہم نے اس ملک کے ساتھ خود ادا کیے ہیں، وہ ناقابل معافی. وائس اور شہدا کے اصول، یہ میں اپنے عقیدت مندوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں جیسے ہی اپنا مشن کمپلیٹ کروں گا، آپ سے جو وعدہ کیا اگلا قدم میرا سیاست میں. تو آپ جلد سے جلد کوشش کریں نا کہ میں یہ مشن مکمل کر لوں. آپ ساتھ دیں نا. آپ گھروں میں بیٹھ کے چلگوزے کھا کے خالی مزے ہی لے رہے ہیں ابھی تک.
تو پھر ایسے مزے آئیں گے نا، تاریخ میں چیخیں نکلیں گی، اور چیخیں سننے کے لیے پڑوسی بھی نہیں نکلے گا، کیونکہ آپ کسی کے لیے نکلیں گی تو کوئی کیوں نکلے گا؟ آج شرم آنی چاہیے ہمیں، ہمارے لیے جان دینے والے فوجی، پولیس والے، رینجرز، ایف سی جی کے اہلکاروں کے جنازوں میں صرف فوجی وردی میں سپاہی نظر آتے ہیں، عوام نظر نہیں آتی؟ کیا انہوں نے ہمارے لیے قربانی نہیں دی؟ کیا یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم ان کے جنازوں کو پروقار بنائیں؟ اپنے جنازوں میں تو بڑی فکر ہوتی ہے، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا، تو آپ کے لیے مرے نا؟ روز 30 سے 40 لاشیں اٹھ رہی ہیں، اور جنگ کیا ہوتی ہے؟ شدت اور حدت اس کی روز بروز بڑھتی چلی جائے۔ 5 اصول ہیں جی ہمارے۔ جمہوریت ہوگی تو حکمراں ذمہ دار ہوگا، اور یہ آج سے لاگو کیا، کیونکہ میں اس 3 ماہ کے عرصے کے اندر اسٹڈی سرکل شروع کروں گا آپ کے نوجوان بچوں کا، بچیوں کا، جو میں نے آئین سیکھا، جو قانون سیکھا، جو سیاست سیکھی، وہ ان میں منتقل کر کے ہزاروں فیصل رضا عابدی پیدا کر کے اس ملک کو دے کے جاؤں گا، تاکہ اس ملک سے محبت کا جواز بنے اور فوج کی مضبوطی کا تقاضا مضبوط سے مضبوط تر ہو۔ جمہوریت میں حکمراں ذمہ دار ہوگا، قانون کے دائرے سے ایک قدم آگے نہیں، ریاست کے دیے ہوئے اختیار سے ایک قدم پیچھے نہیں۔ قانون کا احترام، ہم سیاست کے لیے نہیں، ہم ریاست کے لیے کام کریں گے۔ 13 سال سے ہم یہی کر رہے ہیں۔ قانون کی وردی کا احترام واجب ہے۔ اگر ہم نے قانون کی وردی کو کمزور کیا تو جو میں بتا رہا ہوں وہ اب چند مہینوں کی مسافت پر ہے۔ آج تک پنجتن پاک کا مجھ پہ کرم ہے، 12 سال سے جو میں نے کہا، مجھے میری زندگی میں اس کو حقیقت بنتے ہوئے دکھایا۔ میں ایک گنہگار آدمی ہوں، میں شکر گزار ہوں پنجتن پاک کا، اور یہ یاد رکھنا جو آج تک حقیقت نکلا، آئندہ آنے والی چیزیں جو بتا رہا ہوں وہ بھی 100% حقیقت ہے۔ اور جس کو یہ پتا ہے 12 سال کیا ہونا ہے، تو پھر رستہ بھی اسی کو پتا ہے نکلنا کیسے۔ میں آپ کو رستے حقیقت بتا کے لے کے جا رہا ہوں۔ فیصل عابدی اب زیادہ دیر کا مہمان نہیں ہے آپ لوگوں میں، جن سے میرا مقابلہ ہے اس آنے کے بعد جو میرے قدم ہے اس پہ انہوں نے مجھے نہیں چھوڑنا، لیکن مجھے کوئی غرض نہیں، میں اپنا کام کر گیا، جو بچا ہے اس کو تیزی سے کروں گا اور یہ کر کے چھوڑوں گا۔ قانون بھی برابر کا احترام دے گا۔ قانون کی وردی پہننے کے بعد اگر جو بدماش بن جاتے ہیں ان سے کہیں گے اپنی کھال میں آ جاؤ، تم سب سے بڑے قانون کی وردی کے خود دشمن ہو۔ تم اگر سیویلینز کو احترام سے پیش آؤ گے، سیویلین تمہارا احترام کریں گے۔ اس فارمولے کو لگایا جائے، جرم کا حساب مجھ سے ریاست لے، گناہ کا حساب میں اللہ کو قبر میں دوں گا، ملا کو نہیں۔ وہ خود تو بخشوا لے پہلے اپنے آپ کو، وہ مجھے کیا بخشوائے گا؟ ہر کام، ہر دھندا اسلام ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے۔ یہ ہے ٹوٹل پریس کانفرنس کا متن۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ میں نے جو کہا وہ حقیقت ہے، سوچنا سمجھنا آپ کا کام ہے، کریں نہ کریں آپ کی مرضی۔ پاکستان میں نہ فیصل عابدی کی کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی بڑا کاروبار ہے، لیکن آنے والی نسلوں کے لیے میں نے ضرور سوچا اب اس نسلوں کے اس بہتری کے عمل کو اگر آپ آگے بڑھائیں گے، یہ مائیں اگر ان کی صحیح تربیت کریں گی، ہم ان کو ڈرگ سے بچائیں گے تو ہی صحت مند معاشرہ دے سکتے ہیں۔ آخری اصول، death for drugs as soon as possible at the spot, shoot at site۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے آصف زرداری کے اپنے آپ کو اتنا قریب بتایا ہے، آج صرف پورا آصف زرداری کے کنٹرول میں ہے، ان کی حکومت ہے، اب کراچی کا میئر بھی آ رہا ہے، اعلان کر دیا ہے، تو آپ آصف زرداری سے کیا امیدیں رکھ رہے ہیں؟ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ نے قوم کو اور عوام کو سارے سب کچھ جو ہے مشورے دے دیے، آنے والے وقت کی آگاہی کر دی، تو شارٹ سوال میں سن لیا، کیا وہ کچھ اپنا رول ادا کریں گے؟ مجھے نہیں پتا، ان سے پوچھیے، آپ تو جاتے ہیں ان سے ملتے رہتے ہیں صحافی حضرات، مجھے تو ان کو چھوڑے ہوئے 10 سال ہو گئے۔ میں جو رول ادا کریں گے نا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ یہ جو آنے والے حالات ہیں اس میں سیاستدان کوئی بھی نظر نہیں آئیں گے، مجھے زرداری صاحب کا نہیں پتا لیکن باقی تو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ تو گٹار مزے لینے والے 7 بجے کے بعد شوقین، ان کا کیا تعلق میدان جنگ سے؟ یہ تو مردوں کا میدان ہے، گٹارسٹ کا تو نہیں ہے۔ تو مردوں کے میدان میں صرف مرد نظر آئیں گے۔ فیصل بھائی، آپ میرا سوال یہ ہے، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، یہ بتائیں کہ پاکستان کی وہ فوج جو کور کمانڈر ہاؤس کے گھر پہ 200-400 لوگ جاتے ہیں، ان کو روک نہیں سکتی، کور کمانڈر ہاؤس کو 200-250 لوگ
بتاؤں کہ روکا صرف اس صورت میں جا سکتا تھا کہ گولی چلائی جاتی، اور یہ میں آپ کو بالکل 100% حقیقت بات بتا رہا ہوں، ایک گولی بھی چلتی نا تو پاکستان کی سالمیت کے قلب پہ لگتی۔ نعرہ تیار تھا، پشتونوں کا قتل عام، اور اس کے بعد یہ آگ آپ کو کماڑی سے لے کے پاڑا چنار تک لگی ہوئی نظر آتی۔ مدبرانہ فیصلوں کو اگر ہم تنقید کا نشانہ بنائیں اور غیر ضروری انداز میں کھیلیں تو ہم اپنی فوج کو خود کمزور کرنے میں برابر کے حصے دار ہیں۔ میں آپ کو لیکن بہت جلدی اصل جنگ آ رہی ہے، یہ میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں، بھرپور جنگ، جس جنگ کا نام ہے درودی با مقابلہ بارودی، جس کو 10 سال سے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، اور فیصل آبادی کا اصل میدان ہی وہ ہے۔ 25 کروڑ عوام کو فوج بنا کے، فوج کے شانہ بشانہ کھڑا کر کے اس جنگ کو لڑ کے تو جیتا جا سکتا ہے، تفریق کے ساتھ نہیں۔ پھر یہ ہوگا میرا کیا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ہوگا اس کا بھی۔ چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ سارے اسی ادارے کے حصے تھے بھائی۔ یہ سیاستدان مچھلی ہے اور ادارہ پانی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے پاکستان، اور سیاستدان تو بالکل ہی پانی کے بغیر نہیں چل سکتا۔ آج فوج ان کو چھوڑ دے، ان کو چکر آ جائیں گے، ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے، کیونکہ ان کے 90% کام تو وہی کرتے ہیں۔ آج سے نہیں کی بھائی، 2007 سے کر رہا ہوں۔ 2007 سے ہی نا، لیکن یہی اسٹیبلشمنٹ 2007 سے پہلے بھی اور 2007 کے بعد 2018 میں بھی یہی اسٹیبلشمنٹ تو ہے جس نے اس ملک میں اپنے من پسند لوگوں کو لا کے، یعنی مینڈیٹ کے ذریعے نہیں، مینڈیٹ کلوز کر کے، تو آپ کیسے اسٹیبلشمنٹ سے حمایت کر رہے ہیں؟ وہ جن کی آپ، ہاں بالکل، وہ جن کی حمایت آپ کیا کرتے نا بڑے زور و شور سے، ان کو بھی یہی لائے تھے، ان سے پوچھا تھا۔ میں بھی آپ ہی کی بات کر رہا ہوں، آپ جس کی حمایتی ہے میں تو جانتا ہوں، میں تو جانتا ہوں۔ ہم تو بچپن سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، ہم بڈھے ہو گئے، آپ تو ابھی بھی جوان ہیں بھائی۔ یہ بات صحیح کر رہے ہیں، یہ بات صحیح، یہ صحیح، بالکل صحیح بات، بالکل ہے۔ آج اچھا ہاں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، تحقیق کے دوران واضح ہوا کہ آرمی چیف نے ایکسپلور کرنا شروع کیے پاکستان کے خزانوں کو۔ میں ابھی دیکھیں، میں نے 5,000 ارب ڈالر کا دعویٰ کیا کہ پاکستان ایسٹ کا مالک ہے، تو بھائی آپ اس کو پورا سنیں۔ اب تک میں نے 58% ریسرچ پہ یہ دعویٰ کیا ہے، 42% باقی ہے۔ تو 437 ارب ڈالر کی جو انویسٹمنٹ لائی جا رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے تماشا کیا گیا ہے۔ لیکن ایک چیز اور ہو رہی ہے، ادارے کے اندر سیاست، کاروباری لوگوں کو صاف کیا جا رہا ہے۔ اٹ ول ٹیک سم ٹائم، 6 مہینے انتظار کریں، جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو رزلٹ نظر آئے گا، بالکل آئے گا۔ شفافیت کے عمل کا آغاز ہے، اور میں کوئی نوازا باد بھی نہیں ہوں ان کا، میرے پاس تو سیکیورٹی بھی نہیں ہے۔ 17 آرگنائزیشن کی میں ہٹ لسٹ میں ہوں، میرے پاس سیکیورٹی نہیں، لیکن میرے لیے ایک پاکستانی ہونے کا اس سے بڑا تمغہ کیا ہوگا کہ پاکستان کے دشمنوں کی فہرست میں، دشمنوں کی سب سے اوپر میں، الحمدللہ پنجتن پاک کا کرم ہے مجھ پہ۔ نہیں، میں اپنا مشن کمپلیٹ کروں گا۔ میں اسی وائس اور شہدا کو، شہدا کے لوائقین نہیں، شہدا کے لوائقین کے پاس رکھ کے اس پہ اپروول لے کے، اب پارٹی تو یہی ہے، اب پارٹی یہی ہے، پارٹی یہی ہے، پارٹی یہی ہے، حکم